अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज देखेंगे हुब्बे इलाही कुरान और सुन्नत की रोशनी में। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस दुनिया में इंसान अल्लाह ताला का सही मानों में फरमाबरदार बंदा बनकर रहे, ये एक बड़ा ही मुश्किल काम है। जिस शय ने इस काम को बेइंतहा मुश्किल बना दिया है वो ये हकीकत है कि अल्लाह ताला ने इंसान को सीधा रास्ता इख्तियार करने या गलत राह पर चलने दोनों का इख्तियार बख्श दिया है। वो चाहे तो अपने पैदा करने वाले को माने और चाहे तो उसका इनकार करके किसी हकीर से हकीर चीज़ के आगे सर झुका दे, चाहे तो नेकी का रवैया इख्तियार करे और चाहे तो अकड़ कर नाफरमान बन बैठे। फिर एक तो उसे बुराई करने का इख्तियार दिया गया और दूसरा इसके साथ उसका अज़ली दुश्मन शैतान भी लगा हुआ है, जो हर वक्त बुराई को खुशनुमा बनाकर उसके सामने पेश करता और उसे बहकाने की कोशिश में लगा रहता है। इन दोनों चीज़ों ने मिलकर इंसान के लिए ये काम बेइंतहा मुश्किल बना दिया है। बुराई को गुजरने का इख्तियार होने के बावजूद बुराई से बचना और एक ऐसे दुश्मन से अपने दीनों ईमान को बचा लेना जो जिस्म में खून की तरह गर्दिश करता रहता है, ये मंजिल बड़ी खटन मंजिल है और ये राह बड़ी दुश्वार गुजार राह है। दूसरी ज़रूरी इस बात समझने की यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो काम दुनिया में मुश्किल रखे हैं उनमें आसानी पैदा करने के असबाब भी साथ ही पैदा कर दिए और मोहब्बत का जज्बा उन्हीं असबाब में से एक सबब है। ये जज्बा ज़िंदगी की मुश्किलात में आसानी पैदा करता है। ज़िंदगी के सफ़र में जो राहें ज़्यादा घुटन हैं वहाँ इस जज्बे को और ज़्यादा रख दिया गया है ताकि मुश्किलात के एहसास को कम करता रहे। मसलन इंसानी बच्चे की पैदाइश और परवरिश माँ के लिए इतनी बड़ी और तकलीफ़देह चीज़ है कि सिर्फ माँ ही जान सकती है कि वो इस राह में कितनी मुशक्क़त बर्दाश्त करती है और ज़हनी और जिस्मानी अज़ियत सहती है। मगर जहाँ उस पर इतना बोझ डाला गया है वहाँ उसके दिल में बच्चे की मोहब्बत का जज्बा इतना शदीद रख दिया गया है कि वो इसकी खातिर हर कुर्बानी देने को तैयार हो जाती है, क्योंकि उसकी ममता हर मुश्किल को आसान करती चली जाती है। इसी तरह अल्लाह ताला की हमावक्त फरमाबरदारी का मुश्किल काम अल्लाह ताला की मोहब्बत की बदौलत ही आसान हो सकता है। दिलों में अल्लाह ताला की मोहब्बत का जगह पकड़ लेना वो खुशबख्ती है। जब ये हासिल हो जाए तो ये दीनवी ज़िंदगी ही जन्नत बन जाती है। ये नहीं कि दिलों में अल्लाह ताला की मोहब्बत के गहरा हो जाने के बाद दीनवी मुश्किलात और मसाइब बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इन्हें तो इंसान के ज़िंदगी में बहरहाल रहना ही होता है, क्योंकि ज़िंदगी तो है ही इम्तहान। ताहम जब हुब्बे इलाही का जज्बा इनकी शिद्दत और अज़ियत को बेइंतहा कमज़ोर कर देता है और बहुत से हालात ऐसे हादसात वाक़या जिन्हें आम लोग बड़ी बड़ी मुसीबतें समझते हैं, हुब्बे इलाही का जज्बा रखने वालों के लिए सिरे से मुसीबतें नहीं बनते। दुख, बीमारी या किसी अजीज़ का दुनिया से चला जाना, इन सब हादसा से तो लोग बहुत ही मुतासर होते हैं जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत जगह पकड़ चुकी होती है। ताहम ये तासुर उन्हें बेकरारी के इस दर्जे पर नहीं पहुंचाता कि वो होशो हवास खो बैठें या अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिकवे शुरू कर दें। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। शिद्दत गम से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर ज़ुबान मुबारक यही फरमाया, आँख आंसू बहाती है और दिल गमगीन है, मगर मुँह से हम वही बात कहेंगे जो हमारे रब को पसंद है। और फिर बच्चे को मुखातब करके सिर्फ इतना फरमाया कि अल्लाह की कसम है इब्राहीम, हम तेरे बायस गमगीन हैं। मुस्लिम की हदीस है। गर्ज़ ये कि हुब्बे इलाही का जज्बा एक ऐसा मुखलिस, हमदर्दाना और दिल सोज रफ़ीक है जो हरदम साथ रहता है, हर परेशानी में दिलजोई करता है और हर गम में सहारा बनता है। हुब्बे इलाही के बगैर ये घुटन राहें कभी तय ना हो सकेंगी। यही हुब्बे इलाही है जो तमाम मोहब्बतों की असल है। रसूल और दीन की मोहब्बत भी इसी सरचश्मे से निकली है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसीलिए महबूब हैं कि वो अल्लाह के रसूल हैं और दीन भी इसीलिए प्यारा है कि वो अल्लाह का भेजा हुआ दीन है। वजूहात मोहब्बत। अब हम देखेंगे कि किसी से मोहब्बत जिन वजू की से की जाती है वो तमाम वजू अल्लाह ताला ने ना सिर्फ बैक वक्त अल्लाह ताला में बैक वक्त पाई जाती हैं, बल्कि कामल सूरत में पाई जाती हैं, और वो ये हैं। नंबर 1, मोहब्बत नफ्स। ये एक नाकाबिले इनकार हकीकत है कि हर शख्स अपनी ज़ात को चाहता है और वो अपनी सेहत, माल, औलाद की सलामती चाहता है, क्योंकि वो इनकी बका को अपनी ज़ात ही की बका समझता है। जानता है कि इनसे उसका अपना नाम बाकी रहेगा। जिस कदर उसका माल और दौलत व कुंबा ज़्यादा होगा उसकी इज़्ज़त और शौकत में तरक्की होगी। साफ ज़ाहिर है कि इन सब से मोहब्बत दरअसल उसकी अपनी ज़ात ही की मोहब्बत पर मबनी होती है। इल्म सही इंसान को अपनी ज़ात की मोहब्बत से निकाल कर अपनी ज़ात के खालिक की मोहब्बत की तरफ ले जाता है, जिसकी वजह से उसकी ज़ात कायम है। जिस शख्स को अपनी ज़ात का इरफान हासिल है वो जानता है कि उसकी हस्ती बावजूद खुद उसकी ज़ात से कायम नहीं, बल्कि उसका वजूद दवामो कमाल किसी और ही से है, जिसने उसको पैदा किया, ज़िंदगी अता की, कमाल तक पहुँचाया। वही उसका खालिक और कायम रखने वाला है। वही इसमें सिफ़ात कमाल पैदा करता है, इनकी तकमील के असबाब फराहम करता है। इरशाद बारी ताला है, हम पहले उसे पैदा कर चुके हैं, हालांकि वो कुछ भी ना जानता था, कुछ भी ना था। सूरह मरियम। जब इंसान को ये मालूम हो जाता है कि उसका वजूद
حی قیوم کی وجہ سے ہے، جواز خود قائم اور تمام اشیاء کا قائم رکھنے والا ہے، جو از خود قائم اور تمام اشیاء کا قائم رکھنے والا ہے، تو پھر وہ ضرور اس ہستی کی محبت اپنے قلب میں محسوس کرنے لگتا ہے جو اس کے وجود کا خالق، ہر آن اس کا قائم رکھنے والا، منعم و محسن ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دھوپ سے بچنے کی خاطر درخت کے سائے کی پناہ لے اور سائے کو دوست رکھے اور درخت کو ناپسند کر کے، جس کی وجہ سے سائے کا قیام ہے؟ اسی طرح اس کو معلوم ہے کہ اس کا وجود اور اس کی ساری صفات کا قیام حق تعالیٰ ہی کا احسان ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ حق تعالیٰ کی محبت شدت کے ساتھ اپنے قلب میں محسوس نہ کرے؟ جس قدر رب کی معرفت اس کے احساسات کا شعور اسے ہوگا، اسی قدر حق تعالیٰ کی محبت میں اضافہ ہوتا چلے جائے گا۔ اس کے لیے آدمی روزانہ تھوڑا وقت ضرور نکال کر اللہ تعالیٰ کی ظاہر و باطن میں بخشی نعمتوں پر غور کرے۔ کبھی کبھی غور کرتے کرتے وہ اس پہلو سے بھی سوچے کہ اگر یہ نعمتیں اس کو حاصل نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ آنکھ جسے وہ دیکھتا ہے اس سے محروم ہوتا، یہ کان جن سے وہ سنتا ہے بہرے ہوتے، یہ ہاتھ جن سے وہ زور آزمائی کرتا ہے شل ہوتے، یہ پاؤں جن سے وہ چلتا ہے مفلوج ہوتے، تو اس کا حشر کیا ہوتا؟ پھر سب سے زیادہ اس بات پر دھیان کرے کہ یہ دماغ جس کی کارفائیوں پر وہ سب سے زیادہ نازاں ہیں، خدا نہ خواستہ یہ معاوف ہوتا تو اس کا کیا حال ہوتا؟ ذرا نابینا کی مشکلات کا اندازہ کیجئے، جب وہ چلتا ہے تو اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اپنا قدم کس جگہ رکھ رہا ہے، آیا کسی خطرناک گڑھے میں یا کسی نقصان دینے والے کیڑے یا جانور پر۔ چیزوں کے رنگ اس کے لیے بالکل بے معنی ہیں۔ آپ اپنی دونوں آنکھیں زور سے بند کر لیجئے، کس قدر اندھیرا ہے۔ آپ کے لیے یہ اندھیرا چند لمحوں کے لیے تھا، لیکن نابینا شخص کے لیے پوری زندگی کا ہے۔ اگر گونگے حضرات کی یہ پریشانی آپ جاننا چاہیں تو صرف ایک دن زبان سے کچھ نہ بولیے، صرف اشاروں میں بات کیجئے۔ جس کے ہاتھ نہیں ہے سوچئے وہ بس میں کیسے سوار ہوتا ہوگا، کھانا کیسے کھاتا ہوگا، لباس تبدیل کرنا، اچانک ٹھوکر لگنے پر خود کو کیسے بچاتا ہوگا۔ اس بات پر بھی غور کریں، نہ خدا پر ہمارا کوئی حق تھا، نہ کسی نعمت کا ہم نے معاوضہ ادا کیا اور نہ کر سکتے ہیں۔ پھر جب وہ چاہے تو اپنی ہر نعمت ہم سے چھین سکتا ہے، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ اور پھر مزید یہ کہ اس نے اپنے فرمانبردار بندوں کے لیے لازوال نعمتوں کی ایک دنیا بنائی، اور وہ چاہتا ہے کہ بندے اس کی اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے وہ ہمیشہ کی عیش حاصل کر سکیں۔ اس لیے اس نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، اس سلسلے کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب اور ان کی سنت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہ انسانوں پر رب کا احسان عظیم ہے۔ دوسرا ہے ٹاپک احسان۔ انسان میں جذبہ محبت کا ایک نہایت قوی باعث احسان ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ احسان کا سلوک کرتا ہے، یعنی اس کو مال و دولت عطا کرتا ہے، اس کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے، اس کی مدد اعانت کرتا ہے، اس کو دشمنوں کے شر سے بچاتا اور اس کے مقاصد کے حصول کے اسباب فراہم کرتا ہے، اس کی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے، اس کے عزیز و اقارب کو خوش و خرم رکھتا ہے، تو یہ شخص ضرور اس کی نظر میں محبوب ہو جائے گا اور وہ اپنے محسن کو دل و جان سے محبت کرنے لگے گا۔ یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ وحشی سے وحشی بھی انسان احسان کی زنجیر میں جکڑا جاتا ہے۔ آدمی ذرا غور کرے تو واضح ہو جاتا ہے کہ محسن حقیقی تو حق تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کو یوں سمجھیے، اگر آپ کو کوئی شخص ڈھیروں مال عطا کرتا ہے تو وہ محسن حقیقی نہیں، مجازی ہے۔ محسن حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، کیونکہ اس دولت کا جمع کرنا، دینے والے کو توفیق دینا کہ اس میں سے آپ کو کچھ دے دے، یہ سب کام حق تعالیٰ ہی کے ہیں، جنہوں نے مال و دولت اور ارادہ اور توفیق کو پیدا کیا۔ اگر وہ مال و دولت پیدا نہ فرماتے تو خزانہ کہاں سے جمع ہوتا، اور اگر عطا کرنے والے کے دل کو آپ کی طرف راغب نہ کرتے تو وہ آپ کو کیوں دیتا، آپ کو دینے کا ارادہ ہی کیسے کرتا۔ حق تعالیٰ نے اسے عطا کیا، پھر اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ آپ کو دے۔ ایسی صورت میں محسن اسی ذات کو ہونا چاہیے جس نے تمام اسباب فراہم کیے، لہذا حق تعالیٰ ہی حقیقی معنوں میں محسن ہیں۔ ان کا احسان و انعام خلق کے نفع کے لیے ہے، خود حق تعالیٰ کی ذات کو اس سے کوئی فائدہ یا نفع نہیں، نہ ان کی کوئی غرض اس سے متعلق ہے۔ یہ ساری ظاہر و باطنی نعمتیں جو ہمیں حاصل ہیں ان کی عطا کردہ ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، غرض یہ کہ تمہیں ہر چیز میں سے دیا جو تم نے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو انہیں شمار نہ کر پاؤ گے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناانصاف اور بڑا ہی ناشکرا ہے۔ سورہ ابراہیم۔ محبوب کی طرف سے جو انعامات عطا ہوں، دل ان کے احساس سے معمور اور زبان ان کے اظہار میں مصروف رہے۔ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے احسانات پر غور کرنے سے انسان کا دل محبت الہی سے لبریز ہو جاتا ہے۔ کمال۔ انسان کی فطرت میں کمال سے محبت کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے۔
مثلاً اگر کسی شخص کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں حاکم بڑا عادل، غریب، پرہیزگار ہے، وہ کسی ایسے دور کے مقام میں ہو جہاں سننے والا کبھی پہنچ نہ سکے، تب بھی اس کی محبت بے اختیار اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس سبب کی بنا پر وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی مستحق ہیں، صرف اللہ تعالیٰ ہی مستحق محبت ہیں۔ اسی ذات کی ربوبیت سے یہ کائنات کا رواں دواں ہیں۔ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل عظیم سے پیدا کیا، ان کو ضرورت کی چیزیں عطا کی، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، ان کی زیب و زینت، عیش و آرام کے سامان فراہم کیے۔ ان سے بڑھ کر دینے والا، حاجتوں کا رفع کرنے والا، سخی و کریم کون ہو سکتا ہے؟ جو ذات پاک ایسی محسن ہو، جو محسن کی احسان کے اسباب کی خالق ہو، اس سے محبت نہ کرنا جہالت کی واضح دلیل ہے۔ اس محسن حقیقی کو محسن نہ مانا، جس کے احسان کی کوئی انتہا نہیں، جس کی سخاوت کی کوئی حد نہیں، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب اسی سے فیض یاب ہو رہے ہیں، سخت نادانی ہے۔ پھر ہے حسن و جمال۔ حسن و جمال سے محبت ایک فطری چیز ہے۔ ہر چیز کے حسن و جمال کے معنی یہ ہیں کہ جو کمال اس چیز کے لائق اور ممکن ہو وہ اس میں پایا جائے۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں کہ یہ گھوڑا حسین ہے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی خوبیاں گھوڑے میں ہونی چاہیے وہ سب موجود ہیں، یعنی صورت، شکل، رنگ ڈھنگ، خوش رفتاری وغیرہ سب اس میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خالق حسن ہے۔ ساری کائنات، اس کی تمام مخلوقات کا حسن اللہ تعالیٰ کے خزانہ حسن کی ایک ادنا بخشش ہے۔ سوچئے تو اتنی خوبصورت کائنات کا رب خود کس قدر حسین ہوگا۔ یہ حسن و جمال غیر محسوس چیزوں میں بھی مانا جاتا ہے۔ سبھی کہتے ہیں فلاں شخص میں حسن خلق پایا جاتا ہے۔ عقل و حکمت، صداقت، کرم، تقویٰ، مروت، ان میں سے کسی کو بھی حواس سے محسوس نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کا علم باطنی بصیرت سے ہوتا ہے، اور یہ سب کی سب محبوب ہیں۔ جس شخص میں یہ صفات ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں محبوب ہوتا ہے۔ صالح لوگوں سے ہمیں محبت ہوتی ہے، وہ ہم نے ان کو دیکھا بھی نہ ہو، محض ان کا تذکرہ ہی سنا ہو۔ ان سے محبت ان کے باطن کے حسن و جمال کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کے علم و تقویٰ کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کی کوئی ظاہری صورت نہیں ہوتی جو آنکھ سے نظر آئے۔ انبیاء کرام صالحین سے جو محبت ہوتی ہے، اگر غور کیا جائے تو یہ 3 صفات پر منحصر معلوم ہوتی ہے: علم، قدرت، تقدس۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ تینوں صفات بدرجہ کمال صرف حق تعالیٰ ہی کی ذات میں جمع ہیں، نہ کہ کسی اور میں۔ اس لیے صرف حق تعالیٰ ہی لائق محبت ہے، نہ کہ کوئی دوسرا۔ صفت علم کو لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تمام دنیا کے علم کو جمع کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے علم کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں۔ جس کے علم سے زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں، زمین و آسمان کے تمام دانا یکجا ہوں اور ایک چونٹی یا مچھر کی تخلیق کی حکمت دریافت کرنا چاہیں تو اس حکمت کے 10ویں حصے پر بھی مطلع نہ ہو سکیں، اور جو بھی علم ان کو ملا ہے وہ بھی اس کی تعلیم سے ملا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اگر زمین میں جو درخت ہیں وہ قلم بن جائیں اور سمندر 7 مزید سمندروں کے ساتھ روشنائی بن جائیں، جب بھی اللہ کی نشانیاں قلم بند نہیں ہو سکتی، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ سورہ لقمان۔ اگر علم عالم کے لیے باعث زینت و کمال ہے تو پھر حق تعالیٰ کے سوا کوئی اور محبوب نہیں ہو سکتا۔ آپ صفت قدر کو لیجئے، تھوڑی دیر کے لیے حق تعالیٰ کے قدرت و غلبہ، جلال و عزت پر غور کریں، جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے۔ تمام آسمان و زمین، سورج، چاند، ستارے، سرب فلک، پہاڑ، طوفان، سمندر، حیوانات اور انسان، ان سب کا خالق و مالک اللہ ہے۔ سب کی پیشانی اس کی مٹھی میں ہے، اگر وہ سب کو تباہ کر دے تو اس کی مملکت میں کوئی ایک ذرہ کمی نہ ہوگی۔ اس جیسی کروڑوں پیدا کرے تو ذرہ بھی نہ تھکے۔ قوت اس کے سوا کسی کو نہیں، وہی جبار و قہار، دانا و توانا ہے۔ عظمت و جلال، قہر و غلبہ سب اسی کے شایان ہے۔ اب اگر کسی سے محبت کمال قدرت کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو ایسی محبت کا مستحق حق تعالیٰ کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ اب صفت تقدس پر غور کریں۔ خامیوں سے بری ہونا، اس صفت کے پائے جانے کی وجہ سے ہم انبیاء صالحین سے محبت کرتے ہیں، مگر کمال تقدس سوائے اس ذات پاک کے کسی کے موجود نہیں جو الملک قدوس ذوالجلال والاکرام ہے۔ خود مخلوق ہونا عاجز و مجبور ہونا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ کمال جس صفت کا نام ہے وہ صرف خدا واحد کے لیے خاص ہے۔ اگر کسی مخلوق میں کوئی کمال پایا جاتا ہے تو وہ یہ سب اس کی ایک عطا ہے۔ انہی سب اسباب سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب اگر یہ تمام اسباب کسی ایک فرد میں جمع ہو جائیں تو اس کی محبت اپنے عروج اور بلندی پر ہوگی۔ مثلاً اگر کسی شخص کا بیٹا خوب روح، خوش اخلاق، صاحب علم، مدبر، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا، نہایت خدمت گزار ہو تو ظاہر ہے کہ باپ کو اس سے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ پھر یہ محبت اسی قدر قوی ہوگی جس قدر مذکورہ بالا عادتیں پختہ ہوں گی۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ان تمام اسباب کا کمال
اور اجتماع صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے اور ہماری محبت کا حقیقی مستحق ہے، چونکہ اس کا کوئی شریک نہیں، لہٰذا اس کی محبت میں بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اصل محبت اور کمال محبت کا حق صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، کیونکہ وہی ہمارا خالق و مالک ہے اور اسی کی ربوبیت کے باعث ہم زندہ ہیں۔ اس کے احسانوں کی بارش اسباب کے پردے سے ہم پر جاری و ساری ہے۔ وہی تمام مخلوق پر احسان کرنے والا ہے اور ہر وجود کو اپنے فضل سے نوازنے والا ہے۔ اس نے پہلے انہیں وجود کی دولت بخشی، پھر انہی نعمتوں سے مالا مال کیا۔ یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔